अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी अकबर। होप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग एजुकेशन 512 का कर रहे हैं लेसन नंबर 3। मुझे उम्मीद है कि लेसन नंबर 1-2 आपको समझ आ गए होंगे। इन वीडियोस में बेसिकली हम तीनों फॉर्मेट पे बात करेंगे, लॉन्ग, शॉर्ट और एमसीक्यूज पर। मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपके एमसीक्यूज को 5 सेपरेट कर दूँ, बट इस वीडियो में मैं आपको बताती जाऊँगी। मैं हर वो चीज़ जो हाईलाइट करूँगी ना, वो आपके इन तीनों फॉर्मेट रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, और ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। तो चलिए जी अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। बर्थ एंड अर्ली लाइफ ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेसन नंबर 2 के एंड पे हमने देखा था कि एक जर्नी स्टार्ट की गई थी मक्का से मदीना की तरफ। मैंने उसमें आपको बताया था कि उनके साथ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कौन थी, कौन कौन शामिल था। उनकी मदद थी, उनके खादमा थी जी हज़रत उम्मे ऐमन। अब हम देखते हैं कि टॉपिक 14 में पासिंग अवे ऑफ हज़रत आमना। हज़रत आमना की डेथ कैसे हुई, कहाँ पर हुई, वो सारी चीज़ें इस टॉपिक में हम देखेंगे। हम देखते हैं कि 1 महीना वहाँ पर हज़रत मोहम्मद ने स्टे किया। जब वो वापस आ रहे थे और वो अबवार की जगह पे पहुंचे। अब अबवार कौन है, अब वो कौन सी जगह है? ये एक विलेज है जी, जो कि हजवा से 23 माइल्स के फासले पर वाक़या है। यहाँ पर जब वो पहुंचे ना, तो उनकी मदर की डेथ हो गई। उन्हें वहीं दफन किया गया था। ये वो वक्त है जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 6 साल थी। अब वो यहाँ पे अकेले रह गए, बट उनके साथ एक उनकी खादमा थी जिनका नाम उम्मे ऐमन था। उन्होंने उनकी जर्नी सारी जर्नी थी ना, मदीना से मक्का की तरफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस लाई। अब यहाँ पे एक और बात बताई गई थी कि ये जो जर्नी थी ना, यसरब, मदीना को उस टाइम पे यसरब कहा जाता था, स्टार्ट की गई थी मक्का से मदीना की तरफ। अब जब वापस आ रहे थे तो मदीना से मक्का की तरफ वो जा रहे थे। रास्ते में अब वार की जगह पर आकर उनकी मदर की डेथ हो जाती है। अब ये वो जगह है जो हजवा से 23 माइल के फासले पर वाक़या है। अब हज़रत आमना को वहाँ पे दफन किया गया। ये वो वक्त है जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 6 साल थी। फिर उम्मे ऐमन वो थी खादमा, और उन्होंने हज़रत मोहम्मद को वापस मक्का की तरफ लाई। अब जब वो मुकम्मल यतीम हो गए, तो अब बताया यहाँ ये जाता है टॉपिक 15 में कि उन्हें किसने पाला, उनकी परवरिश इसके बाद किस किसने की। जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदर की डेथ हो गई, तो उनके ग्रैंडफादर, याद रखिएगा ग्रैंडफादर का नाम था अब्दुल मुत्तलिब, उन्होंने उनकी परवरिश की जिम्मेदारी संभाली। उन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत प्यार दिया, उनके साथ खेला करते थे। या मतलब यूँ समझ लें कि उनके साथ उनका इस तरह ख्याल रखते थे जैसे एक माँ और बाप रख सकता है। उन्होंने इन दोनों का रोल अदा किया इस पूरे एरिया मतलब इरा में। बट अनफॉर्चुनेटली 2 साल बाद उनकी भी डेथ हो गई। यूँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 साल के हो चुके थे। जब वो 8 साल के हुए तो उनके दादा की डेथ हो जाती है। फिर उन्हें अपने चचा हज़रत अबू तालिब, यूँ कह लें कि उन्हें हज़रत अबू तालिब, सॉरी मैं अब्दुल मुत्तलिब कह रही थी, अबू तालिब थे, उन्होंने उनकी परवरिश की ज़िम्मेदारी उठाई। उन्होंने उनके अपने बच्चों की तरह उनकी परवरिश की। अब जो अबू तालिब थे ना, वो ताजिर थे। वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ बिज़नेस ट्रिप्स पर लेके जाया करते थे। वो कभी भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद से दूर नहीं करते थे, काफ़ी ज़्यादा उनका ख्याल रखा करते थे। अब जब मैंने बताया कि वो ताजिर थे, तो यहाँ पे एक दफ़ा ऐसा हुआ, अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि अब वो इंसिडेंट डिस्क्राइब करें जिसमें एक क्रिश्चियन मॉन्क बहारिया उनसे मिला था और उसने क्या कहा था। हज़रत जैसे मैंने बताया था ना कि अबू तालिब जो थे वो ट्रेडमैन थे और बिजनेसमैन थे, यानी एक ताजिर थे। अब एक दफ़ा वो सफ़र पे जा रहे थे। अब ये वो टाइम है जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 10 से 12 साल के दरमियान थी। अब वो कहाँ तजारत के लिए जा रहे थे? वो सीरिया की तरफ जा रहे थे। वो हमेशा अपना माल तजारत करने के लिए सीरिया ही की तरफ जाया करते थे। इस वक्त ये वो वक्त था जब हज़रत अबू तालिब नहीं चाहते थे कि वो मतलब इंटेंशनली लेके नहीं जा रहे थे, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद लेके जा रहे थे। अब जब वो बसरा के मकाम पे पहुंचे ना,
تو انہیں ایک مونک نظر آیا. مونک بیسیکلی کرسچین مونک یعنی کہ پادری ملا. اس کا نام تھا بحیرہ. اس نے کہا کہ یہ جو بچہ ہے نا، مجھے اس کے ماتھے پر نبوت کی نشانی نظر آتی ہے، تو میں آپ کو ایڈوائز کرتا ہوں کہ آپ انہیں آگے لے کے نہ جائیں. اب جب حضرت ابو طالب نے پوچھا کہ آپ کو کیسے اندازہ ہوا، تو اس نے بتایا کہ آپ جب گزر رہے تھے نا درختوں پہاڑوں کے درمیان سے، تو میں نے دیکھا کہ سارے درخت، سارے پتھر ان کے سامنے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سر مسجود ہو گئے. اب جب میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا نا کہ یہ وہ وقت تھا جب لوگ الہامی کتابوں کو بھول چکے تھے، تو ان کے اندر کافی زیادہ برائیاں آ گئی تھیں. وہ نبوت کو مطلب نبیوں کو نہیں مانتے تھے، تو اس لیے اس نے کہا کہ آپ انہیں آگے لے کے نہ جائیں، ان کی زندگی کو خطرہ ہے. ٹاپک 16 ہے جی حجر اسود. حجر اسود ایشو. آپ کے پاس اگر کوشچن آتا ہے کہ ڈسکرائب ایشو آف حجر اسود. حجر اسود کیا ہے؟ حجر اسود ایک بلیک سٹون ہے. اس کے بارے میں ہم سب کو کافی زیادہ پتہ ہے، بٹ یہاں پہ تھوڑا سا بتایا گیا تھا. اب جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 35 سال ہوئی، تو سارے اہل قریش نے یا قریش کے قبیلے نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ کعبہ شریف کو ری بلڈ کریں گے، یعنی دوبارہ تعمیر کریں گے. جب وہ اس کی دوبارہ تعمیر سٹارٹ ہوئی تو حجر اسود لگانے کا جب ٹائم آیا تو کافی زیادہ ایشو کریٹ ہو گیا. لوگوں نے، ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ وہ خود اس پتھر کو لگائے. یہ پتھر بیسیکلی ایک بلیک سٹون ہے، یہ آسمان سے بھیجا گیا تھا، یہ جنت کا پتھر ہے، تو وہ یہ ساری چیزیں اس میں ہیں. اب وہ اس لیے لوگ جو تھے ان کا کافی ایموشنل اٹیچمنٹ تھی اس پتھر کے ساتھ. تو اب ایسے لگنے لگا تھا، یہ وہ وقت تھا کہ ایسے لگنے لگا تھا کہ اب یہاں پہ خون کی ندیاں بہہ جائیں گی اس پتھر کو لے کر، یعنی کہ اس کے ایشو کو لے کر. پھر انہی میں اس کا حجر اسود ڈیسیژن. ٹاپک 17 ہے کہ ہم ٹاپک وائز چل رہے ہیں نا، تو ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں. جب یہ بہت بڑھا یہ ایشو، تو ان میں سے ایک عقلمند آدمی تھا. اس نے کہا کہ دیکھیں اس طرح کرتے ہیں، ہم انتظار کرتے ہیں اگلی صبح کا. جو شخص بھی پہلے اس نظر آئے گا، کعبہ شریف میں انٹر ہوگا، پہلا قدم رکھے گا، وہی اس پتھر کو اپنی جگہ پہ لگائے گا، اس کی خاص جگہ پر لگا دے گا. سارے لوگ متفق ہو گئے، اگلے دن کا انتظار کرنے لگ پڑے. تو جب اگلے دن آیا تو دیکھا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ پہلے انسان تھے جو کہ داخل ہوئے کعبہ شریف کے اندر. تو سارے لوگوں نے شاؤٹ کرنا شروع کر دیا صادق اور امین. ہم لوگوں نے دیکھا، ہم سب کو پتہ ہے، دیکھا اس میں نہیں بتایا گیا تھا کہ اس لیے میں نے دیکھا کو ہٹا دیا. سب کو پتہ ہے کہ صادق اور امین کہا جاتا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. اب انگلش اگر ہم لیتے ہیں، صادق اور امین ٹروتھ فل اور ٹرسٹ وردی کہا جاتا ہے جی. جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا جی اس کانفلکٹ کا، تو آپ نے اس سے ریزالو کیا ایک ایسے انداز میں کہ ہر کوئی خوش ہو گیا. آپ نے ایک چادر بچھائی زمین پر اور اس کے درمیان میں اس پتھر کو رکھ دیا اور کہا کہ ہر قبیلے سے ایک انسان آ جائے اور اس چادر کو اٹھائے. اب سارے لوگ خوش ہو گئے. ان لوگوں نے ہر قبیلے کے ایک ایک آدمی نے اس چادر کو اٹھایا. جب چادر اس پتھر کو لفٹ اپ کر دیا گیا، یعنی اٹھا لیا گیا زمین سے اوپر، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پتھر کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے اس کی اپنی پوزیشن پہ فکس کر دیا. تو یہ تھا جی سارا معاملہ. اگر آپ کے پاس کوشچن آتا ہے نا کہ حجر اسود ڈیسیژن بتائیں، تو آپ اس میں لکھیں گے کہ جب وہ چادر بچھا کے ڈیسائیڈ کیا گیا تھا. ریزولوشن آف دا ایشو میں آپ لکھیں گے کہ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ سوری گائز، وہ ایک دم مس میچ ہو گیا. اگر کوشچن آتا ہے نا حجر اسود ڈیسیژن، تو آپ اس میں لکھیں گے کہ وہ ڈیسائیڈ کیا گیا تھا کہ جو پہلا انسان کعبہ شریف کے اندر آئے گا وہی اس پتھر کو لگائے گا. پھر ریزولوشن آف دا ایشو تھا اس پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کانفلکٹ کے بارے میں بتایا گیا تھا تو انہوں نے کہا کہ چادر کو زمین پہ بچھا دو، اور یہ ساری چیزیں آپ اس میں لکھیں گے. اس کے بعد ہے جی ٹاپک 18 کیو آف ہیرا. اب میں اس میں اسکپ اس لیے کچھ نہیں کر رہی کہ اس میں آپ کے بہت زیادہ ایم سی کیوز تو پورا وہ میں ایم سی کیوز انڈر لائن کر رہی تو مجھے پتہ چلا کہ یہ تو پورے پیراگراف آ رہے ہیں، کیونکہ کہیں ایم سی کیوز بن رہے ہیں، کہیں شارٹ آ رہے ہیں اور کہیں لانگ آ رہے ہیں.
تو اب ہم کیو آف ہیرا کی طرف بڑھتے ہیں. ہیرا کیا ہے؟ یہ ایک ماؤنٹین ہے جی، اس میں ایک غار تھی. اسے ہیرا کی غار کہا جاتا ہے، غار ہیرا کہا جاتا ہے. یہ کہاں ہے جی؟ یہ مکہ سے 3 مائل کے فاصلے پر موجود ہے. ایک ماؤنٹین ہے، اس کے اندر ایک غار ہے. ہیرا کا ایک ماؤنٹین ہے جس کے اندر ایک غار ہے. آج کل اسے ہم کہتے ہیں جبل نور. اس پہاڑ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ جبل نور. اب جبل نور کیا ہے؟ یہ ماؤنٹین آف لائٹ ہے. اگر اس میں کہیں کوئی مسٹیک آ جاتی ہے تو کائنڈلی معاف کر دیجیے گا، ادروائز میں بہت کوشش کر رہی ہوں کچھ بھی آگے پیچھے نہ ہو. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی لوکیشن کدھر ہے کیو آف ہیرا کی. اس پہاڑ یعنی ہیرا کے پہاڑ کے یا جبل نور کے ایک سائڈ پہ غار تھی جسے غار ہیرا کہا جاتا تھا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت اکثر بیشتر اس غار ہیرا میں آیا کرتے تھے. جب وہ جوانی کے ٹائم کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، وہ وہاں پہ رکا کرتے تھے، اسٹے کیا کرتے تھے. وہ مہینوں کے حساب سے وہاں رہا کرتے تھے. اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس غار کو کیوں سلیکٹ کیا؟ کیونکہ وہ ایک ایسی جگہ پہ موجود تھی، وہ غار جہاں آپ کو مکمل مینٹل پیس ملتا ہے. کوئی وہاں پہ آیا جایا نہیں کرتا تھا، سکون ہی سکون، خاموشی ہی خاموشی ہوا کرتی تھی. جب وہاں پہ کوئی انسان آتا نہیں ہے تو کوئی کسی گناہ کا شبہ بھی وہاں نہیں رہتا، کوئی بھی بری چیز نہیں ہو سکتا. تو یہاں پر آ کے آپ رکا کرتے تھے اور عبادت کیا کرتے تھے. اس کے بعد ہے جی ٹاپک 19، ورشپ ان دا کیو آف ہیرا. اب جب کفار مختلف بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے کعبہ کے اندر، جو کعبہ کیا ہے؟ کعبہ بیسیکلی خدا کا گھر ہے. تو اس میں ایسا ہوتا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جیسے بڑے ہوتے گئے، انہیں اکتاہٹ ہونا، انہیں نہیں پسند تھا یہ سب کرنا. تو وہ اس اکتاہٹ، اس بے چینی کی وجہ سے وہاں سے نکل کر اس غار ہیرا میں آ جایا کرتے تھے. اور یہاں پر آ کر انہیں سکون ملتا تھا اور وہ کافی زیادہ خوش رہا کرتے تھے. وہ یہاں پہ آ کے کافی زیادہ مطمئن ہو جایا کرتے تھے. اس کے بعد ہے جی لیسن نمبر 4، ریولوشن آف وحی. اب ہم بڑھ رہے ہیں وحی کی طرف. آگے بڑھنے سے پہلے کائنڈلی میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا. ویڈیو پسند آتی ہے تو کمنٹ ضرور کیجیے گا اور بیل آئیکن کو مست پریس کیجیے گا، ضرور پریس کیجیے گا، مست پریس کیجیے گا کہ تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن مل سکیں. وحی کیا ہے؟ اگر ہم عربک لینگویج کے اکارڈنگ بات کریں تو وحی کا مطلب ہوتا ہے سیدھا اور اچانک صاف واضح پیغام، یا یوں کہہ لیں کہ کمیونیکیشن بٹوین گاڈ and certain specially selected and trained person for message to other. خدا سے بات کرنے کا طریقہ، یا ایک ایسا طریقہ جس سے ہم نہیں، ایک وہ انسان جسے خدا سلیکٹ کرتا ہے، پھر ایک اپنے فرشتے کے تھرو اس کی طرف پیغام بھیجے جاتے ہیں، تو وہ یہ پروسیس ہوتا ہے جی وحی کہلاتا ہے. یہاں پہ پارہ 25 کے بارے میں ایک بات بتائی گئی کہ خدا انسان سے ڈائریکٹ بات نہیں کرتا. اب یہ کہاں لکھا ہے؟ پارہ 25 کے اندر. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے بہت زیادہ دور ہو گئے تو وہ خاموشی سے اللہ کی عبادت کی طرف اردو میں اسے کہتے ہیں اردو میں پتہ نہیں ایک اسپیسیفک لفظ ہے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی عبادت کی طرف زیادہ سے زیادہ جانے لگے. اب وہ ورڈ کیا ہے وہ میرے ذہن سے نکل گیا. اب یہ وہ ایج ہے جس میں اس وقت یہ وہ ٹائم ہے جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج ہو گئی ہے جی 40 سال. ان کی شادی ہو چکی ہے حضرت خدیجہ علیہ السلام کے ساتھ. تو حضرت خدیجہ علیہ السلام رضی اللہ عنہ انہیں کافی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی زیادہ سپورٹ کرتی ہیں. حضرت خدیجہ انہیں کھانا بھیجا کرتی تھی جب وہ غار ہیرا میں ہوتے تھے، اور یہ یوں سمجھ لیں کہ ایک روٹین تھی ان کی. ٹاپک 22 ہے جی سیم پریئر بائی حضرت ابراہیم علیہ السلام.
اب جب غار حرا میں ان کے ساتھ ایک اور انسان بھی شامل تھے، وہ تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر وہ عبادت کیا کرتے تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کرتے تھے۔ دا ورڈ تخنس یعنی کہ یہ پریئر کے لیے یوز کیا گیا ہے جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پرفارم کیا کرتے تھے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت نہیں ملی تھی۔ حضرت ابراہیم کون تھے، حضرت ابراہیم کیسے عبادت کیا تھے، یہ ساری چیزیں یہاں پہ ڈسکس نہیں کی گئی۔ یہاں پہ کہا گیا کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ریجیکٹ کر دیا تھا اسٹار کی پوجا کرنا، مونز کی، ہر اس بتوں کی پوجا کرنا بیسیکلی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہا کرتے تھے نا کہ I don't want mortal things. I raise my face to him who has created earth and sky. سورہ انعام ورس 9۔ قرآن پاک میں کہا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ کہتے تھے کہ میں خود کی بنائی ہوئی چیزوں کی عبادت کیوں کروں، کیوں نہ میں اس کی عبادت کروں جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے دنیا کو بنایا، اس زمین اور آسمان کو بنایا۔ تو یہ تھا جی ٹاپک ہمارے پاس 23۔ اس کے بعد ہے جی ٹاپک 24، سینگ دا اینجل ود اٹر سرپرائز۔ اب جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں آنے لگے تو یہ وہ وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت کے لیے چن لیا۔ اب فار دا فرسٹ ٹائم حضرت محمد نے دیکھے تھے جی فرشتے کو۔ وہ کافی سرپرائز ہو گیا نا، کہ وہاں پہ کوئی انسان نہیں آتا تھا، تو ان کے لیے ایک سرپرائزنگ بات تھی کہ کوئی آ گیا اس ہیرا کے اندر، غار کے اندر۔ یہ وہ ایکسپیرینس ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو کہ اسٹرینج بھی تھا اور کافی فیئرفل بھی تھا۔ اب جب فرشتہ آ گیا تو اس نے کیا کہا، وہ ٹاپک 25 میں کہا گیا کہ آسکنگ دا پروفٹ ٹو ریڈ۔ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ یہاں پہ سرپرائز تھے نا۔ جب فرشتے نے ان سے کہا کہ پڑھو تو انہیں وہ ایک دم نا سرپرائز ہو گیا، انہوں نے کہا کہ مجھے تو پڑھنا ہی نہیں آتا۔ اب جب انہوں نے کہا نا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا، اب یہ وہ وقت ہے جب فرشتہ کہہ رہے ہیں کہ پڑھو، تو یہ وحی ہے، یہ بیسیکلی ایک وحی ہے۔ وحی کیا ہے؟ میسج ہے جی اللہ کا۔ کچھ some writers believe that the verses were written on a piece of silky cloth shown to Prophet صلی اللہ علیہ وسلم to read۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے، مطلب اگر ہم تاریخ دانوں کی طرف دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک سلکی کلاتھ دیا گیا تھا، کپڑا دیا گیا تھا، اس پہ ان کا خیال ہے کہ اس پہ لکھا ہوا تھا اور فرشتے نے کہا تھا کہ پڑھو۔ اب وہ کیا پڑھو؟ وہ وہی تھی، وہ میسج تھا جو خدا کی طرف سے لایا گیا تھا۔ ٹاپک 26 ہے جی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیں وہ ہیزیٹیٹ کر رہے تھے نا، وہ مطلب ہیزیٹیٹ کر رہے تھے۔ ہیزیٹیٹ کو ہم اردو میں کہیں گے کہ وہ ان ایزی تھے نا، کہ وہ جانتے تھے کہ وہ نہیں پڑھے ہوئے۔ وہ فرشتے کو کہہ رہے تھے کہ بار بار کہ دیکھیں مجھے نہیں آتا، میں کیسے پڑھوں گا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فرشتہ بار بار انہیں کہتا تھا کہ آپ پڑھیں، تو آپ بار بار ایک ہی آنسر دیتے تھے کہ میں نہیں پڑھا لکھا، مجھے نہیں پتا کیسے پڑھا جاتا ہے۔ یہ وہ وہی ہے، اس وحی کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بگننگ آف دا ریولوشن ہے جی، قرآن کے سٹارٹ ہونے کی بات کی جا رہی ہے۔ یہ وہ ٹائم ہے یا یہ وہ وہی ہے جس سے مشن سٹارٹ ہوا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ انہیں رسول اللہ چن لیا گیا تھا، انہیں پیغمبر بنا دیا گیا، انہیں نبی چن لیا گیا تھا۔ اس کے بعد ہے جی insistence and embracing of the prophet by the angel physically chest to chest۔ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ دل کو نکال کے صاف کر کے وہ واپس ڈالا گیا، یہ وہ واقعہ ہے۔ یعنی کہ جب اینجل بار بار انہیں کہہ رہا تھا پڑھو تو وہ نہیں پڑھ رہے تھے، انہیں اپنے سینے سے انہیں لگایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، فرشتے نے اپنے سینے سے لگایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور کہا کہ ٹائٹلی بنایا اور کہا کہ اب پڑھو۔ تو حضرت محمد نے کہا ٹائٹلی اپنے سینے کے ساتھ لگایا اور کہا کہ پڑھو۔ حضرت محمد نے سیم آنسر دیا کہ I don't know how to read۔ اب وہ اینجل کون ہے؟ یہاں پہ آ کے ہمیں اس کا نام بتایا جاتا ہے جی حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بار بار ریپیٹ کیا وہی پروسیس، اور ہر بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیم آنسر دیا۔
جب وہ تیسری دفعہ انہوں نے ریپیٹ کیا نا، آنسر واز دا سیم. تو یہ تھا جی لیسن نمبر 27. آگے انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیسے ریولیوشن ہوئی تھی وحی کی. مجھے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو سمجھ آئی ہوگی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.